नाज़रीन आदाब, अली वासी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुजाहिद हुसैन साहब, जिन्होंने अब से कुछ दिन पहले ट्वीट किया जिसमें हमें कुछ नई चीज़ें सामने आई। मुजाहिद हुसैन साहब ब्लैक होल के साथ काम करते हैं। इस्लामाबाद के अंदर एक कैफ़े है जहाँ पर बहुत सारी जो पाकिस्तान के अंदर ऐसी आवाज़ें जिनको कोई और प्लेटफॉर्म मैसर नहीं आता, वो ब्लैक होल प्रोवाइड करता है। नया दौर का भी यही मोटो है कि हम उन आवाज़ों को सामने लेकर आएँ जो कि पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया में लेगेसी मीडिया जिनको शो नहीं करता। मुजाहिद हुसैन साहब ने पिछले कुछ अरसे में जो हमने देखा कि एक पाकिस्तान के अंदर एक ब्लास्फेमी गैंग है, जो कि लोगों को फँसाता है मुख्तलिफ तरीकों से और फिर उसके बाद हमारी एफआईए के अंदर और पता नहीं कहाँ-कहाँ उसके डांडे मिलते हैं, वो इनसे पूछेंगे। उनके कुछ विक्टिम्स थे जिनसे इन्होंने बात की और अब ये खुद उसकी वजह से भी ये भी ज़ेर-ए-ताब हैं। और वही अथॉरिटीज़ जो कि उस गैंग के साथ जो हैं वो कभी-कभार उन पर इल्ज़ाम लगता है कि कोल्यूशन है उनका, वहाँ पर भी जो है वो इसमें भी वही इन्वॉल्व नज़र आते हैं। तो सर बहुत-बहुत शुक्रिया हमें जॉइन करने के लिए। सर ये बताइएगा कि ये ब्लास्फेमी गैंग क्या है? आप इस मामले में कैसे फँस गए? थोड़ा-सा ज़रा हमें एक जिसे कहते हैं ना कर्टेन रेज़र दीजिएगा। जी, बहुत शुक्रिया वारसी साहब। मसला ये है कि मैं एक टीवी के साथ काम करता हूँ, हम न्यूज़ के साथ, और उनकी डॉक्यूमेंट्री को हेड करता हूँ। तो हम डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे थे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर पंजाब में, जो लैंड डिस्प्यूट है और उस पर जो कत्ल वारत होती है। तो उस सिलसिले में कुछ ऐसे लोगों से मैंने मिलना था जो जेल के अंदर थे। ये 1.5 साल पहले की बात है, 1.5-2 साल पहले की बात। तो मैं अडयाला जेल गया, और उसके बाद जब मैं कोट लखपत जेल गया तो उस दिन जुमेरात का दिन था। तो मैंने देखा कि बिल्कुल जेल के मेन जो एंट्रेंस है उसके साथ 30-40 खवातीन जो है वो बड़ी परेशान हाल खड़ी हैं। एज ए जर्नलिस्ट मुझे थोड़ी हुआ कि ये क्यों ऐसे हैं। लोग जो मुलाकात करने वाले हैं वो साइट पे हैं और वो मुलाकातें करके आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं। तो ये एक इज्तिमा बनाकर यहाँ खड़ी है, क्या इनको डिनाई कर दिया गया है मुलाकात से या क्या है? तो वैसे ही मैं उनके पास चला गया और उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मुझे देखकर वो और खौफजदा हो गई और मेरी क्यूरियोसिटी थोड़ी बढ़ी कि पता नहीं क्या वजह है, ये इतनी खौफजदा क्यों है। बहरहाल उनके साथ एक साहब थे जिन्होंने मास्क अपना लगाया हुआ था। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जी मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, ये मेरा जो है वो प्रेस कार्ड है और मैं किसी इदारे या एजेंसी का आदमी नहीं हूँ। मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ कि क्या वजह है आप लोग बिल्कुल यहाँ पर एक साइड पे खड़े हैं और ख़वातीन परेशान हाल है। तो उसने कहा जी आज जुमेरात है, हर जुमेरात को यहाँ पर ये सारी माएँ हैं, ये उन बच्चों से मिलने आती हैं जिन बच्चों को तौहीन के मुकदमात के इंदराज के बाद जुडिशल पर यहाँ पर कोट लखपत जेल में रखा गया है। तो मेरे लिए ये एक और ज़्यादा जो है वो काबिल तशवीश बात थी कि इतनी ज़्यादा ख़वातीन हैं, इतने ज़्यादा मुकदमात हैं। तो मैंने उसको दोबारा पूछा, मैंने कहा एक ही या दो लोगों से मिलने आई हैं? कहते नहीं जी, हर औरत का बच्चा जो है वो जेल में है। तो ये इस वक्त 37-38 ख़वातीन हैं। तो बाज़ औक़ात तो यहाँ 50-50 से भी ज़्यादा तादाद हो जाती है जिनके बच्चे जेलों में हैं। मेरे लिए ये खबर थी। मैंने उनसे मालूमात इकट्ठी करना शुरू की, उनसे बात की, फिर उनके जो साथ साहब थे उनसे मैंने कुछ एफआईआर्स ली, और जैसे जैसे मैं उन एफआईआर्स को पढ़ता जाता था तो मेरी परेशानी बढ़ती जाती थी कि मुद्दई बहुत कम है और बाज़ ऐसे मुकदमात हैं कि एक ही मुद्दई है, 5-6 मुकदमात हैं, एक जैसा कंटेंट है, और जो इल्ज़ाम हैं वो भी एक तरह के ही हैं, जो तफ्तीश करने वाले हैं वही सेम लोग हैं, और ये साइबर जो विंग है एफआईए का वो इसकी तफ्तीश कर रहा है, और फिर ये बाद में शिफ्ट हो गया है एनसीसीआईए के पास। तो मुझे अच्छा खासा धचका पहुंचा और उन्हीं से पता चला कि ऐसे ही हर मंगल को अडयाला जेल रावलपिंडी में भी माएँ और दीगर लवाकिन इकट्ठे होते हैं जो अपने बच्चों से मुलाकात करते हैं, क्योंकि 2 बड़ी जेलें हैं जिसमें इस वक्त जुडिशल के तहत जो मुल्ज़मान हैं जिनके अभी केसेस जो है वो प्रोसीडिंग शुरू है सेशन कोर्ट्स में, या अभी वो वेट कर रहे हैं, वो या तो अडयाला में हैं या वो कोट लखपत में है, और जिनको सजाएं हो गई हैं सेशन कोर्ट से उनकी अक्सरियत साहिवाल जेल में है। तो मैं जब वापस इस्लामाबाद आया और मैंने आके यहाँ मंगल वाले दिन अडयाला को विज़िट किया तो मुझे फिर वही कहानियाँ, सेम मुद्दई, एक ही तरह की दास्तानें,
اور لوگوں سے فون جو ہیں وہ برآمد کسی سے ہوا ہے کسی سے نہیں ہوا، وہ خواتین جو ہیں وہ تباہ حال ہیں۔ تو میں نے جیسے آپ نے بتایا میں بلیک ہول کے ساتھ کام نہیں کرتا، بلیک ہول ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر کوئی بھی جا کر مختلف پروگرام کرتے ہیں، اور میں بھی ان کی کوئی ایسی پروگرام ہو تو وہ میں جا کر اس کو کنیکٹ کرتا ہوں، یا وہ مجھے بلائیں تو میں جاتا ہوں اپنے تجزیہ کے طور پر۔ تو میں نے بات کی بلیک ہول کی انتظامیہ سے کہ یہ ایشو ہے، یہ مقدمات ہیں، یہ صورتحال ہے، تو کیا ہم ان بچوں کی ماؤں کو بلا کر ان کی کہانی سن سکتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ جو راولپنڈی کی خواتین ہیں، جو مائیں ہیں، انہوں نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کی جس کو نہ ہونے دیا گیا۔ تو میں نے بتایا بلیک ہول انتظامیہ کو کہ ان کی تو پریس والے بھی بات نہیں سن رہے، اور ہم اپنے ٹی وی وغیرہ میں بھی یہ چیزیں نہیں لگا سکتے، جہاں تک میرا اندازہ ہے کوئی اجازت بھی نہیں دے گا، کوئی ٹی وی اس کا ریسک بھی نہیں لے گا۔ سو وائی ناٹ ہم ان کو یہاں بلائیں اور ان سے کچھ بات کریں۔ جب میں نے ان کے نمائندے کے ساتھ بات کی اور ان خواتین کو بلایا تاکہ میں ایک سلیکشن کر سکوں، کیونکہ اسٹیج پر ایک محدود جگہ ہوتی ہے، 4 یا 5 خواتین کو ہم بٹھا سکتے ہیں، زیادہ کو تو ہم پوچھ بھی نہیں سکتے، اور پھر 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ کا ہمارا پروگرام ہوتا ہے وہاں پر جو ڈسکشن کا ہوتا ہے۔ تو بہت تکلیف ہوئی مجھے وارسی اس وقت جب میں نے ان سے انٹرویو کیے۔ ہر عورت چاہتی تھی اپنی کہانی سنانا، اور ہر عورت کی کہانی بہت اندھوناک تھی۔ میں نے ان کو بلایا، 6 خواتین ہم نے سلیکٹ کی، بھی یہ پروگرام کیا، ہم نے ان کی بات سنی، اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان تمام خواتین جن کے بچوں کو ٹریپ کیا گیا تھا، ان کا ٹریپ کرنے والے ہی ایک تھے، ایک ہی گروہ تھا۔ ان کو جس نے ہنی ٹریپنگ کی، جس خاتون نے ٹیلی فون پر مختلف گروپس میں، وہ بھی ایک ہی عورت تھی، ایمان نامی خاتون تھی وہ، اور ان کی کہانیاں ایک جیسی تھی۔ میرے لیے یہ بہت حیران کن تھا۔ پھر میں نے جب یہ کیا تو ہم پہ ظاہر ہے لوگوں نے اس پہ کچھ لوگ تو بلیو نہیں کیا، کچھ لوگوں نے بہت کرٹیسائز کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک صاحب ہیں اٹھے، انہوں نے کہہ دیا سوشل میڈیا پر یہ جو بلاسفیمی پروٹیکشن گینگ ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پروٹیکشن کیسی ہوتی ہے بلاسفیمی کی۔ اب ایک بلاسفیمی کا ملزم ہے اور وہ جیل میں ہے، جوڈیشل پر ہے، اس کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوا، اس کے ماں باپ سے بات کرنا، ان کے حالات پوچھنا تو بلاسفیمی پروٹیکشن میں نہیں آتا ہے۔ لیکن بہرحال ہم نے اپنا کام جاری رکھا۔ اس کے بعد میں نے لاہور سے لوگوں کو بلایا۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ جب لاہور سے میں نے مائیں بلائیں تو ان سے کچھ ایسی کہانیاں ہمارے سامنے ہیں جو اور زیادہ دردناک تھیں، جن میں ایک عورت آئی جس کا بچہ 16 سال اس کی عمر، وہ حسن پال کیڈٹ کالج میں لاسٹ ایئر میں پڑھ رہا تھا، اس کو عمر قید ہو گئی۔ اور یہ بھی پاکستانی کی میرے خیال میں جوڈیشل تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے کہ ایک 16 سال کے بچے کو عمر قید کی سزا دی گئی۔ اس نے اپنی کہانی سنائی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا ہمارے ہاکی کے بہت بڑے ہیرو تھے بریگیڈیئر عاطف، منظور حسین عاطف، ان کا پوتا جو ہے وہ بھی 3 سال سے ہے اور اس کے برے حالات۔ پھر ہم نے جب یہ کہانیاں سننا شروع کی اور مواد ایک جیسا تھا، سب کچھ ایک جیسا تھا، تو حیرانی ہوئی۔ اس دوران اور بھی گفتگو ہونا شروع ہو گئی اور ہم پر بھی الزامات لگنا شروع ہوئے۔ تو بہرحال اس طرح ہم یہ کہانیاں سامنے لے کے آئے۔ پھر میں نے اتفاق سے ان وکلاء کو بلا لیا جو وکلاء ان کیسز کو لڑ رہے تھے، جیسے ایمان مزاری ہے، ہادی علی چٹھا، عثمان وڑائچ، برسٹر تالا، اس طرح کے لوگ ہم نے بلائے جو براہ راست یہ کیسز لڑ رہے تھے۔ ان سے پوچھا کہ انہوں نے اپنی کہانیاں سنائیں کہ کس طرح سیشن کورٹ میں کیسے جرائم نہیں ہوتی، سزا ہو جاتی ہے۔ پھر انہوں نے سکم بتائے کہ سکم کیا ہے، ایف آئی آر کے کیا سکم ہے، تفتیش کیوں نہیں ہوئی۔ اور جو اس میں ہمارے لیے سب سے زیادہ حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ جو ملزمان ہیں ان کے جو انہوں نے بلاسفیمی کی ہے اس کی فرانسک ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے جب فرانسک رپورٹ آ جاتی ہے تو پھر تو ایک طرح سے الزام طے ہوتا ہے یا آپ نے کیا یا نہیں کیا۔ لیکن جب ہمیں پتہ چلا کہ جن کو فرانسک رپورٹ کہا جا رہا ہے وہ تو محض ٹیکنیکل رپورٹس ہیں، کہ جو اگر این سی سی اے نے کوئی بندہ پکڑا ہے اس کا موبائل یا اس کی ڈیوائس لے کر انہیں وہ خود ہی بیٹھ کر اس کی ایک ٹیکنیکل رپورٹ بناتے ہیں اور اسی کو فرانسک کا نام دے کر وہ اس سے سزا دلوا دیتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا۔ فرانسک تو ہمارے پاس پنجاب میں فرانسک لیب ہے جو ڈفرینٹ ادارہ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اس کی فرانسک ہونی چاہیے، کیونکہ جس الزام کے تحت کسی کو سزائے موت ہو سکتی ہے یا عمر قید ہو سکتی ہے وہ تو ایک سینسٹیو معاملہ ہے۔ یہ اگر الزام سچا ہے تب بھی یہ خطرناک ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور اگر یہ الزام جھوٹا ہے تو میں سمجھتا ہوں تب بھی اتنا ہی خطرناک ہے کہ
3 4 سال سے لوگ جیل میں ہیں, ان کے کوئی فیصلے نہیں ہو رہے اور ان کے بارے میں ابہام ہے. اور ایک طرف سوشل میڈیا پر اور دیگر پلیٹ فارمز پر جن کو مبینہ طور پر گینگ کہا جاتا ہے, وہ سب کچھ جو ہے وہ ایک پینک پھیلا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ دیکھیں قرآن پاک کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو یہ کہانیاں تھی ساری, پھر ہم یہ کرتے رہے ساری. جی میں آپ کو یہاں پر روکوں گا سر. مجھے یاد ہے کہ احمد نورانی نے غالباً فیکٹ فوکس پر اس کے بارے میں سٹوری کی تھی, اور ان کی سٹوری سے جو ہے وہ ایک طرح سے یہ بات منظر عام پر آئی. لیکن اس سے پہلے تفتیش جو تھی وہ غالباً اس کی اسپیشل برانچ نے کی تھی یا آئی بی نے کی تھی. پنجاب کے غالباً پولیس کی اسپیشل برانچ نے اس کی جو ہے وہ تحقیق کر رکھی تھی. یہ ایف آئی اے کا کوئی اسپیسیفک معاملہ ہے؟ پولیس اس میں انوالوڈ ہے صوبائی؟ یہ لوگ کون ہیں؟ کیونکہ اصل جو پرابلم ہے, آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کے کیس میں آپ نے تو لوگوں کی انفارمیشن سنی ہے. جو اصل پرابلم مجھے اس سٹوری کے اندر بھی تھا اور بھی ہم نے لوگوں سے پتہ کیا, تو ایسا لگتا ہے کہ ان تفتیشی اداروں میں, جن کو ہم تفتیشی ادارہ کہتے ہیں بڑے فخر سے, ان تفتیشی اداروں کے اندر کچھ لوگ ہیں جو کہ اس کام میں ملوث ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کی انوالومنٹ کے بغیر کہاں ممکن ہے یہ ہونا. میں یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ نورانی صاحب کی رپورٹ ہم نے دیکھی ساری. اس سے پہلے بلیک ہول پر ہم اس پہ بات کر چکے تھے کہ یہ ہو رہا ہے, لیکن ہمارے پاس معلومات نہیں تھی. زیادہ معلومات ہمیں بھی نورانی صاحب کی رپورٹ سے ہی ملی. اور پھر ایسا ہوا کہ یہاں پر ایک گروپ بنا ہوا تھا جس میں وکٹمز کی مائیں تھیں اور کچھ اور لوگ تھے, تو ان کی طرف سے بھی معلومات ہمیں ملی, کیسز سامنے آئے. تو اس کے بارے میں جو سب سے پہلی آپ کہہ سکتے ہیں وسل بلور جو تھا, وہ پنجاب پولیس کی اسپیشل برانچ تھی, جس کی ایک رپورٹ تھی, اور اس رپورٹ کا نام ہی یہ تھا کہ پنجاب میں انفارچونیٹلی ایک ایسا گینگ کام کر رہا ہے جس میں کچھ وکلاء ہیں, جس میں کچھ ایف آئی اے کے لوگ ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ دینی ادارے ہیں, کچھ ناموس نام کی مختلف قسم کی تنظیمیں بنا رکھی ہیں انہوں نے. تو یہ لوگ لوگوں کو ٹریپ کر کے اور ان پر کیسز کروا رہے ہیں. یہ رپورٹ تھی پنجاب پولیس کی اسپیشل برانچ کی. ظاہر ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو بالکل نئی تھیں, اور اس کے بعد آئی بی کی طرف سے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی رپورٹ آئی ہے. وہ جو آپ نے اشارہ کیا ہے یا جو آپ کہنا چاہتے ہیں ادارے کی طرف, میرے خیال میں آج سے کوئی 6 7 سال پہلے ایف آئی اے میں ایک سیل بنا تھا جس کا نام رکھا گیا تھا بلیسفیمی سیل. شکایات بہت زیادہ ہوئی تھی. آپ کو بھی یاد ہوگا کچھ پیجز بھی ایسے تھے جیسے بحثہ اور اس قسم کے کچھ پیجز تھے جو سوشل میڈیا پر اس قسم کی چیزیں پھیلاتے تھے, کچھ ان کی کوئی بلاسفیمیس مٹیریل بھی ہوتا تھا. تو اس وقت اس کو روکنے کے لیے ایک بلاسفیمی سیل بنا تھا. اب انفارچونیٹلی یہ جو پنجاب کی اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے, یہ اسی سیل کی طرف اشارہ کر رہی ہے, اور یہ اسی کا اشارہ اسی طرف ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایف آئی اے کے ہیں, اور بعد میں تو ان کا کیڈر چینج ہو گیا, وہ این سی آئی اے میں چلے گئے, جو لوگوں کو ہنی ٹریپ کر رہے ہیں. اور یہ ایک ایسا تگڑم ہے جس میں 3 قسم کے لوگ ہیں, کچھ وکلاء ہیں, کچھ مولوی صاحبان ہیں, کچھ ایف آئی اے کے ملازمین ہیں. یہ لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں, گروپ بناتے ہیں, اور مذہبی بحث کے گروپ بناتے ہیں, جس کی ایڈمن جو ہے وہ ایک وکیل صاحب ہے پنڈی میں وہ, اور بعض میں ایڈمن وہ جو ایمان ہے یا جو اسماعیل جو خاتون ہے وہ ہوتی تھی. تو یہ نوجوانوں کو ان کی استعداد کے مطابق جائزہ دیتے تھے. مثال کے طور پر, اب تو ہم نے اس پہ بہت سا کام کر لیا ہے, مثال کے طور پر اگر کوئی لڑکا جو ہے وہ آئی ٹی میں کام کر رہا ہے تو اس کو کہا جاتا تھا کہ ہم آپ کو آئی ٹی کی فرم بنا دیتے ہیں, ہم آپ کو اسپین لے جاتے ہیں, وہاں بہت اتنی زیادہ تنخواہ ہے. لوگ لالچ میں آ جاتے ہیں. مجھے پچھلے ہفتے میں نے ایک آدمی کا انٹرویو کیا بلیک ہول پہ ہی, وہ بندہ 3رے سیمسٹر کو پاس کر چکا تھا, 4تھے سیمسٹر میں تھا, وہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا ایگریکلچر میں بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی سے. اس کو کہا گیا کہ اسپین میں ایگریکلچر کا بہت کام ہے, اور آپ جو ہے ہمارے لیے کچھ کام کرو, اور ہم آپ کو بہت بڑا جو ہے وہ دیتے ہیں, ایک طرح سے موقع دیتے ہیں. وہ ٹریپ ہوا. پھر کچھ کیسز ایسے بھی آئے کہ جو مذہبی بحث کے گروپس بنائے گئے تھے واٹس ایپ پر, ان میں اگر میں اس گروپ میں ہوں تو میں دیکھتا ہوں ایک رات بہت ہی خوفناک قسم کا بلاسفیمیس میسج جو ہے وہ میری اسکرین پہ نمودار ہوتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ گروپ جو ہے مذہبی بحث کا ہے, اس میں بلاسفیمی کیوں آنا شروع ہو گئی.
میں فوری طور پر فرط جذبات یا عقیدت میں جیسے بھی ایڈمن سے رابطہ کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ یہ کیا بکواس ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ ایڈمن بالکل اس سے لا علمی کا اظہار کر دیتا ہے یا کر دیتی ہے کہ ہمیں تو نہیں معلوم، تو یہ کیا ہے ہمیں نہیں پتا، تو کیا تمہیں بھیج سکتے ہو؟ تو وہ جو صاحب ہیں جو جذبہ حب المذہبی کے تحت جو ہے وہ یہ شکایت کر رہے ہیں، وہ فوری طور پر اپنے ہی ٹیلی فون سے اس کا ایک اسکرین شاٹ لیتے ہیں اور واپس ایڈمن کو بھیج دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایڈمن اپنا فون بند کرتا ہے، اور وہ جو صاحب جنہوں نے اس نیکی کے نقطہ نظر کے تحت وہ چیز بھیجی تھی ان کو 2 دن بعد بلاسفیمی والے اٹھا لیتے ہیں۔ اور حیران کن بات ہے، یہ جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں اس وقت، وہ ویڈیوز ہے سی سی ٹی وی کیمراز کی یا لوگوں نے بنائی ہے کہ گرفتار کرنے والوں میں شاذ و نادر ہی آپ کو ایف آئی اے کا کوئی بندہ ملے گا، وہ سارا جس گینگ کی طرف اشارہ کیا گیا اسی گینگ کے لوگ ہیں، وہ نظر آ رہے ہیں سامنے، وہ دکانوں پہ آتے ہیں، وہ بندے اٹھاتے ہیں، کار میں پھینکتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور وہ اٹھ گیا۔ جب اس کو اٹھا لیا گیا تو زیادہ کیسز پہ یہ ہوا ہے جو لوگوں نے انکشافات کیے ہیں یا ان کے لواحقین نے کیے ہیں، یا ہم نے جس لڑکے کو بلایا تھا جو ابھی بیل پر رہا ہے، تو اس نے کہا جی جب مجھے اٹھایا گیا تو مجھے ایک پرائیویٹ ٹارچر سیل پہ لے جایا گیا ہے، وہاں پہ میرے ساتھ تشدد ہوا ہے، میری ڈیوائسز لے لی گئی ہیں، ان کو کھلوا لیا گیا ہے، ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ میری ٹیکنیکل رپورٹ جو ہے وہ 200 صفحات کی ہے، جس میں ہر قسم کی تصویری اور ہر طرح کی گستاخی ہے۔ تو اس طرح بھی ہوتا رہا ہے، اور یہ صرف آپ اب یقینی طور پر میں وثوق کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، میں تحقیق تو نہیں کرتا، نہ میں عدالت ہوں نہ میں تفتیشی ہوں، لیکن میں ایک ایسا آدمی جو ان کیسز کو دیکھ رہا ہے، ان کو پرکھ رہا ہے، ایف آئی آرز پڑھ رہا ہے، لوگوں سے مل رہا ہے، ان کے مشاہدات سن رہا ہے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کوئی بالکل سادہ توہین کے کیسز نہیں ہیں، ان میں ان کی تحقیق ہونی چاہیے، جیسے کمیشن بن رہا تھا جو انفارچونیٹلی ابھی تک نہیں بن سکا۔ سردار اعجاز اسحاق صاحب کی عدالت نے 42 کے قریب سماعتیں کر کے وہ حکم دیا تھا، وہ ابھی نہیں ہو سکا، اگر ایسا کمیشن بنتا ہے جس میں آئی ٹی ایکسپرٹ ہوں، علماء ہوں، وکلاء ہوں، تو بہت کچھ سامنے آ سکتا ہے کہ کیا واقعی جو پنجاب اسپیشل برانچ کی رپورٹ کا اشارہ تھا کہ اس ملک میں ایک بلاسفیمی بزنس گینگ ہے، کوئی گینگ ہے یا نہیں ہے، یا پھر اس ملک میں اتنے زیادہ جو ہیں وہ بلاسفیمیز لوگ پیدا ہو چکے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، کوئی گروہ ہے پیچھے، اس مواد کو کریٹ کون کرتا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ آپ مجھ پہ کیس کروا رہے ہیں بلاسفیمی کا کہ میں نے آپ کو کوئی ٹرانسفر کیا ہے چیز، تو جو میرے پاس فون ہے اس کا فرانزک ہونا چاہیے، بالکل جو آپ کا فون ہے جس میں کوئی چیز وہ گئی ہے آپ کا بھی فرانزک ہونا چاہیے، مدعی کا جو مٹیریل ہے وہ بھی فرانزک ہو تاکہ پتہ چلے۔ کسی مدعی کا کوئی فرانزک نہیں ہوا، کسی بھی مدعی کا، سب فرانزک ملزمان کی ہیں، اور وہ بھی فرانزک نہیں ہے، وہ بھی ٹیکنیکل رپورٹس ہیں، وہ سب ان کے بنے ہوئے ہیں، ان کے پاس ان کے مقدمے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے وارسی صاحب کہ اللہ نہ کرے یہ جو توہین کا مقدمہ ہے، یہ الزام ہے، اس کو اول تو سنتی ہے سیشن کورٹ، ہر ضلع میں ایک سیشن کورٹ ہوتی ہے، اس کے پاس آلریڈی بہت پریشر ہے مقدموں کا، پھر ہر سیشن جج جو ہے وہ صبح اٹھ کے دعا نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگتا ہے کہ اس کے پاس بلاسفیمی کا کیس نہ آئے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اگر وہ سنے گا تو باہر یہ ڈانگے والے آ جائیں گے اور نعرے لگیں گے، اگر وہ کوئی ایسا فیصلہ دے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ پوری پاکستان کی یہ بلاسفیمی کیسز کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں کہ کسی سیشن کورٹ نے کسی ملزم کو کبھی بری نہیں کیا، وہ ہمیشہ آخری سزا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنی کورٹ سے بال نکالو اور ہائی کورٹ میں پھینکو، ہائی کورٹ میں لیول تبدیل ہو جاتا ہے، وہاں جرا ہوتی ہے، ایک بہت اہم سزا ہے جس کے لیے ملزم ہوتا ہے اور وہ سامنے ہوتا ہے، اس کے وکیل ہوتے ہیں، وہاں یہ ایویڈنس نہیں دے سکتے، سیشن کورٹ میں ایویڈنس کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ سیشن جج تو ڈرا بیٹھا ہوا ہے، ہائی کورٹ والے جب مانگتے ہیں وہاں یہ دے نہیں سکتے، تو ہوتا کیا ہے 99.9% لوگ جو ہے وہ بری ہو جاتے ہیں، ضمانتیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو 3-4 سال کا رگڑا لگتا ہے ان کو، اور المیہ یہ ہے کہ یہ رگڑا صرف اس ملزم کو نہیں، اس کے خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ میں نے یہاں سٹوریز کی ہیں، لوگوں کی ڈائیورس ہو گئی ہیں، لوگوں کی رشتے ٹوٹ گئے ہیں، لوگوں نے خودکشی کی کوشش کی ہے، لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، تو یہ ایک انسانی المیہ ہے میں سمجھتا ہوں۔ میں اور اچھا اس کے سر اگلا جو سٹیپ ہے، ظاہر ہے آپ نے بتایا کہ بلاسفیمی کی وجہ سے کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ ہم نے تو ابھی پاکستان میں ایک ہائی پروفائل بلاسفیمی کیس جو ہے وہ
ایک मौलवी साहब हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, उनके ऊपर भी जो कुछ दिनों पहले केस हुआ, और वो तो अक्सर ये बात जो है वो रेफ़र करते हैं, कहते हैं हाँ, ये एक तरह से ऐसे ही है कि जैसे किसी बंदे के सर में लाके डायरेक्ट गोली मार दो, क्योंकि बचना इसके बाद जो है ना वो बहुत मुश्किल है, लोगों को कत्ल हो जाते हैं। मगर आपने ये आवाज़ उठाई, और ज़ाहिर है कि फिर पाकिस्तान में लेगेसी मीडिया के ऊपर तो जो कदगने हैं, उन पर हमने ज़िक्र किया ही, लेकिन एक वक़्त आता है कि जो लोग थोड़ा-सा अंडर द रेडार रहकर काम करने की कोशिश कर रहे हों, या कम से कम कोई किसी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पर आवाज़ उठा रहे हों जो कि मेनस्ट्रीम नहीं है, कोई उसकी करोड़ों की, अरबों की रीच नहीं है, मगर कुछ लोगों तक, अहम लोगों तक, ऐसे लोगों तक जो कि साहिबे हैसियत हैं, या जिनके या उनकी कुछ इन्फ्लुएंस रखते हैं, उन तक वो बात जब पहुंचने लगती है, तो उन लोगों को भी जो है वो फिर निशाना बनाया जाता है अपने ख़ैज़ो ग़ज़ब का। उसमें आप भी जो है वो इसका शिकार हुए, और मुझे जो है वो आपकी एक ट्वीट मैंने देखी जिसके अंदर आपने बताया कि जी आपके ऊपर भी अब आपको एफआईए के नोटिस मौसूल होना शुरू हो गए। ज़रा ये बताइएगा कि ये आपको नोटिस में एफआईए क्या कह रही है अब? अभी तक तीन मुख्तलिफ अशखास की तरफ से नोटिस आए हैं, और अगर इनका असूल देखा जाए, नोटिस का ये काला नोटिस हैं, तो ये 2 के बाद आदमी को गिरफ्तार किया जाता है, या 3 के बाद 3 नोटिस किए जाते हैं। तो मुझे नोटिस आया कि मैंने इन 3 अशखास को डिफेम किया है। एक तो वो खातून है जो हनी ट्रैपिंग करती थी, जिनके बारे में पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो कौन है, और उनकी कुछ नहीं तो कम से कम 100 वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं कि वो लोगों से बातें कर रही हैं, लोगों को बुला रही हैं, जो वल्लाह आलम। उनको जब सरदार एजाज इसहाक साहब ने अदालत में बुलाया तो वो नहीं गई। तो एनसीसीआईए का डिप्टी डायरेक्टर वहाँ खड़ा होकर कह रहा है कि हमने बहुत तलाश किया है, उनको तो तलाक हो चुकी है, उनके ख़ानदान को वो मिलती नहीं है, उसके ससुर से आखिरी मुलाकात हुई है। उसने कहा जी वो तो भाग गई है, मेरा बेटा उसको तलाक देना चाहता है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो जज साहब कहते हैं कि फिर उसका आईटी कार्ड जो है वो आप ब्लॉक कर दें। वो जी अभी हम आज ही लिखते हैं जी, वो कर देते हैं। हुस्न इत्तेफाक देखें कि जिस दिन वो पेश हुई है और जिस दिन मैंने ये प्रोग्राम किया है, उसके अगले दिन वो एनसीसी चली गई है। उसने मेरे खिलाफ जाके शिकायत कर दी कि मैंने इसको डिफेम किया है। जिसको अदालत डिफेम नहीं कर सकी, जिसको प्रोसिक्यूशन जज डिफेम नहीं कर सके, जिसको ना उसकी वीडियोस डिफेम कर सकी हैं, कुछ भी उसको डिफेम नहीं कर सका, उसको मैंने डिफेम किया है। बहरहाल उसका हक है, किसी का भी हक है वो अपनी शिकायत करे। तो उसके बाद एक और यहाँ पर सोशल मीडिया पर जो है वो, ना तो वो मुद्दई है ना वो वकील है, वो कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है वो हमाजत किस्म की शख्सियत है। कैसर राजा उनका नाम है। वो मुख्तलिफ वैसे वैसे करते हैं, और वो दानश्वर भी हैं, साइंसदान हैं, वल्लाह आलम वो क्या कुछ जो किसी में महारत हो सकती है उसमें वो है। उन्होंने शुरू कर दिया, उन्होंने प्रोग्राम किया जिसमें उसने मेरा नाम लेके मुझे कहा कि मुजाहिद हुसैन प्रोटेक्शन ब्लास्फेमी प्रोटेक्शन गैंग का रुकन है, जो कि वल्नरेबल बात है कि आप मुझे कैसे कह सकते हो कि मैं उसका रुकन हूँ। मैं ना मुल्ज़म हूँ ना मुद्दई हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ जो लोगों को इंटरव्यूज कर रहा हूँ। तो एक नोटिस उनका है। फिर एक नोटिस जो है वो खासा भारी भरकम है। वो ताहिर अशरफी साहब जो अजाजी बशीर हैं प्राइम मिनिस्टर के, उनका भाई है हसन माविया। जी हाँ, आप हाथ बांध रहे हैं, मैं बांध चुका हूँ मैं भी। तो उनका नोटिस है। उस नोटिस में उन्होंने कहा कि मुझे डिफेम किया गया, और वो ऐसा बंदा है कि जिसका मैंने नाम भी नहीं लिया। अब मैं किसी का इंटरव्यू कर रहा हूँ वारसी साहब, और अगला बंदा अपनी बेपता सुना रहा है, तो वो कह रहा है कि जी फलां बंदे ने मेरे बच्चे को अगवा किया, फलां बंदे ने उठाया, फलां बंदे ने पैसे मांगे। तो इस पर जो इंकशाफ करने वाला है वो तो दूसरा आदमी है, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो उसको पूछ रहा हूँ। तो पता नहीं उनको कैसे लगा कि मैंने उनको डिफेम किया है। बहरहाल उनकी लातादाद वीडियो है जिसमें वो लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, और ये दुनिया का वाहिद मुकदमा है, या दुनिया की वाहिद सरकारी एजेंसियां हैं, या वाहिद तफ्तीशी अदारे हैं जो पर्चा दे देते हैं लेकिन गिरफ्तार प्राइवेट लोगों से करवाते हैं। हैरान कौन बात है ना भाई, आप किस कैपेसिटी में गिरफ्तार कर रहे हो? जी मेरा मुद्दई है। भाई तेरा मुद्दई है वो, लेकिन वो रियासत का मुद्दई है, रियासत ने उसको गिरफ्तार करना है, आपके पास कोई इख्तियार नहीं। कल को मैं किसी को पकड़ूं यहाँ पे, दोनों हाथ उसके पकड़ के बांध के उसको किसी टार्चर सेल में ले जाऊं, उसको कुट फंड के अगले दिन मैं थाने ले जाऊं, ये जी मेरा मुद्दई ले लो, तो मैं तो खुद जुर्म का इर्तिकाब कर रहा हूं। मैं जो प्रोसेस है उसका, ये सब ने ऐसे किया है। हर बंदा इन्होंने जाके घरों से उठाया है, और इनकी वीडियो मौजूद है। ये पकड़ रहे हैं लोगों को नेक काम के लिए पकड़ रहे हैं। भाई ठीक है,
اس نے توہین کی ہے, آپ اس کے مدعی ہو, ویٹ کرو, اور وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو, اور پھر حتیٰ کہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو انٹرپمنٹ ہے فار اریسٹ وہ لیگل ہے, یہ بھی میں نے پہلی دفعہ سنا ہے, ہو سکتا ہے ہو. تو ایک اس کا نوٹس ہے, اس کو بھی میں نے ڈیفیم کیا ہے, اور چلے میں نے ان کو ڈیفیم کیا ہوگا. اصول تو یہ ہے کہ جو قانون کہتا ہے اور جو فاضل سپریم کورٹ کی جو پروسیجرز ہیں, جو ریمارکس ہیں, جو فیصلے آئے ہیں, اس میں رانا ارشد کیس ایک بہت اہم کیس ہے. تو اس میں عدالت نے یہ واضح حکم دیا ہے کہ کوئی بھی سرکاری ادارہ اگر کسی کو کال اپ نوٹس کرتا ہے تو اس کو کمپلینٹ کی کاپی بھیجی جائے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس کے خلاف کمپلینٹ کیا ہے. تو مجھے جو نوٹس آئے ہیں, میں نے اپنے وکیل سے مشاورت کر کے وہ کمپلینٹ مانگی ہے. تو وہ جو انسپیکٹر صاحب ہیں نا, بڑی مؤدبانہ بات کرتے ہیں وہ, تو انہوں نے وہ مجھے نوٹس ہی کرتے جا رہے ہیں, مجھے جواب نہیں دیا. اس کے بعد کیا ہوگا, ظاہر سی بات ہے اس کے بعد مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی. کوئی بات نہیں ہے, میں یہ بیل کروا سکتا ہوں یا میں جیل میں بھی چلا جاؤں گا, لیکن میں کم از کم اس ایشو پہ بات کرنا نہیں چھوڑوں گا. وہ اس لیے نہیں چھوڑوں گا کہ میں غلط بات نہیں کر رہا ہوں, میں ایک جرنلسٹ ہوں. جرنلسٹ سلیکشن نہیں کرتے کہ اس میں مولوی صاحبان ہیں یا باعزت قسم کے لوگ ہیں, یہ مدعی ہیں, یہ جو مرضی کرتے رہیں, ان کے بارے میں ہم نے بات نہیں کرنی. یہ تو مشکل ہے. دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے میں کورٹس میں جاؤں گا, میں ان کی یہ نوٹسز کو چیلنج کروں گا, جو بھی ہوگا. میں جرنلسٹوں سے بات کر رہا ہوں, حتیٰ کہ میں نے NCCI کے ساتھ بھی رابطہ کر کے بات کیا ہے. وہ بھی مجھ پہ الزام لگایا گیا ہے کہ جی تم کس کیپیسٹی میں NCCI کے لوگ کیا ناسا کے لوگ ہیں, اسی ملک کے ہیں. میں ایک جرنلسٹ ہوں, میں کسی سے بھی رابطہ کر سکتا ہوں, پوچھ بھی سکتا ہوں, اپنے کیس کا حوال بھی پوچھ سکتا ہوں. تو وہ یہ ایک طرح سے ٹیکٹس ہے پریشر ڈالنے کے, پریشر ڈالا جا رہا ہے. باقی اس کی اگر وسط صورتحال ہے کہ یہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں گے, جس ملک میں گورنر قتل ہو جاتے ہیں, میں تو ایک عام آدمی ایک جرنلسٹ ہوں, کر دیں, یہی کر سکتے ہیں نا, مجھے قتل کر دیں گے, کر دیں. لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر 600-700 خاندان ان کو انصاف ملتا ہے تو یہ مجھے مارنا بھی چاہتے ہیں تو مجھے مار دیں, مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن میں کس طرح کہوں کہ وہ کیسے زہر حلاحل کو کند کہہ دوں, میں نہیں کہہ سکتا. میری پاس جو چیزیں ہیں, اور میں اکیلا نہیں ہوں. اچھا زور مجھ پہ چل رہا ہے, یہ جیو کیوں نہیں رپورٹ نوٹس کرتے؟ شاہ زیب خان صاحب نے 3 پروگرام کیے ہیں. یہ وہاں پر پارلیمنٹ کے ممبران کو جو ہے وہ نوٹس بھیجیں, یہ شہریار افریدی کو نوٹس بھیجیں جس نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ان کا ذکر کیا, یہ طلال چودھری کو بھیجیں جو وزیر مملکت برائے داخلہ ہے, جس نے کہا یہ ایسا بڑا منظم گینگ ہے اور ہم تفتیش کر رہے ہیں اور یہ بڑا جرم ہو رہا ہے. یہ نوٹس مجھے انہوں نے بھیج دیا کہ یہ شاید کوئی بے آسرا قسم کا رپورٹر ہے. تو بہرحال نو ایشو. وارسی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جرنلسٹوں کو جہاں پابندیاں ہوں, جہاں اس قسم کا پریشر ہو, جہاں اس قسم کے حالات ہوں, وہاں نوٹس بھی ہوتے ہیں, وہاں ان پر حملے بھی ہوتے ہیں, وہاں ان کو روکا بھی جاتا ہے. لیکن جہاں ان کو موقع ملتا ہے, اگر وہ کمیٹڈ ہے اپنے کام کے ساتھ, تو وہ کچھ چیزیں پیش بھی کرتے ہیں. اور میں یہ بھی آپ کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ تیقن نہیں ہے کہ میں 100% ٹھیک ہوں, میں غلط بھی ثابت ہو سکتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہی لوگ سچے ہوں, لیکن جب تحقیق ہو, غیر جانبدارانہ حقائق سارے سامنے آئے, تو جس نے توہین کی ہے اس کو پاکستان میں قانون ہے, اس کے مطابق سزا دینی چاہیے. بالکل اس کو سزا دیں ہم. اور اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو مجھے اپنی غلطی کا کھلے اعتراف کرنے یا معذرت کرنے میں میرے لیے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کام ضرور ہونا چاہیے کہ ایک ریاست میں, اب مجھے یہ بتائیں, میں چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ کویسچنیبل بات نہیں ہے کہ 1947 سے لے کر 2019 تک 30 کیس آپ کے کیسز جو ہے وہ پروسیکیوشن میں جاتے ہیں, 2019 سے اب جو 767 کیسز ہیں, یہ ایسے کیسے ہو گیا؟ پھر یہ طوفان میں بدتمیزی کیسے ایک دم سے 4-5 سالوں میں آ گیا ہے؟ پھر کچھ 600 کے قریب کیسز کے 22 یا 23 مدعی ہیں, اور ایسے بھی مدعی ہیں جو لاہور میں رہتے ہیں پر ان کا جو ملزم ہے وہ گلگت میں ہے, کسی کا سانگڑ میں ہے, کسی کا ننکانہ صاحب میں ہے, کسی کا پنڈی میں ہے, کسی کا کشمیر میں ہے. تو یہ تو بہت میرے خیال میں ماورائی قوتوں کے حمل کو مدعی ہیں کہ جو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, اور پھر ان کے پاس کیسے سینسر ہیں کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے بلاسفیمی ہو رہی ہے. باقی جو یہاں اتنی تنظیمیں ہیں جو روزانہ سر تن سے جدا کے نعرہ لگاتے ہیں, ان کو نہیں پتہ چلتا. تو یہ
اس میں ایسی چیز کوئی ہے جس سے چھپایا جا رہا ہے اور جس پر پردہ ڈالا جا رہا ہے، جس میں کچھ کردار آ رہے ہیں، اور پھر اس میں کچھ لوگ مرڈر بھی ہو چکے ہیں. یہاں عبداللہ شاہ کا مرڈر ہوا ہے، بڑا بھیانک مرڈر ہوا ہے، اس کی تفتیش ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے. یہ باقی جرنلسٹوں کو بھی اس پر بات کرنی چاہیے. بہت سے لوگ ہیں، ادارے ہیں، ان کو بھی بات کرنی چاہیے کہ یہ کیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے میری معلومات راہ ہوں، غلط ہوں، یا کم علمی کی بنیاد پر ہوں، یا میری لا علمی ہو، تو ہماری تصحیح کی جائے. ہمیں بتایا جائے کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، اصل حقائق یہ ہے. اور یہ ادارے ہیں، عدالتیں ہیں، کمیشن بنے یہاں پر، یہاں تحقیق ہو یا فرانسک کرائیں. اب ٹیکنیکل رپورٹس کو ایسی دنیا کا واحد یہ کیس ہے کہ جو مدعی ہے اسی کے پاس، وہ جس ادارے کے پاس جاتا ہے، جو آئی او ہے، وہ بندہ بھی گرفتار کرتا ہے، وہ تشدد بھی کرتا ہے، وہ اس کی فرانسک رپورٹ بھی بنا رہا ہے، اور وہ ٹیکنیکل رپورٹ بھی بنا رہا ہے. اور وہ اب وہ تو نہیں کہے گا کہ یہ ٹیکنیکل رپورٹ میں، کیونکہ وہ تو مار چکا ہے ان کو، وہ تشدد کر چکا ہے، مقدمہ دے چکا ہے، وہ کیسے کہے گا یہ غلط ٹیکنیکل رپورٹ ہے؟ اس نے تو کہنا یہ ٹھیک ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے. اور یہ دوسری ایک اور بات معذرت آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھول ہے ان لوگوں کی، ان گروہوں کی. یہ جو ہیومن رائٹس کے ہم سگنیچری ہیں، ہم ایک ملک ہیں، ہم دنیا کے ساتھ رابطوں میں ہیں، معاہدوں میں ہیں. آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ کمزور لوگوں کو، مائنارٹیز کو جو ہے وہ اس طرح اپنے فائدے کے لیے، اپنے مالی فائدے کے لیے، اپنے سماجی پریشر کے لیے آپ سینکڑوں لوگوں کی زندگیاں جہنم بنا دیں، ان کو مار دیں یا ان کو کال کوٹری میں پھینک دیں. یہ ایک مشکل کام ہے، اور ہم نے باہر بھی جواب دینا ہوتا ہے. ہم نے تو قرضے لیتے ہوئے بھی ہیومن رائٹس کے اس پوسٹر پہ سائن کرنا پڑتا ہے. یہ آسان نہیں ہے. اور یہ میرا خیال ہے یہ لوگ اس طرح کے منہ زور گروہ جو ہیں، یہ سماج کے لیے نہیں، یہ ملک کے لیے بھی پریشانیاں اور بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں. آپ نے بہت صحیح اس کو جو ہے وہ رخ پر نشاندہی کی آخر میں، کہ ہمیں پوری دنیا کو ایک منہ دکھانا ہوتا ہے. ابھی ہم پچھلے 2 دن سے ایک جنگ میں مبتلا ہیں، اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ایک سویلائزڈ کنٹری ہیں، اور یہ ایک ریگ ٹیگ ملیشیا ہے، یہ دہشت گرد ہیں، یہ جنگی جنون میں مبتلا ہیں، یہ مذہبی انتہا پسند ہیں. لیکن ہمارے اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. خاص طور پر میرے نزدیک جو 3-4 پوائنٹس یہاں سے اٹھ کر آتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ ایف آئی اے یہ وفاقی ادارہ ہے. پنجاب کی فورینزک لیب جو ہے وہ موجود ہے، اس کو استعمال کیوں نہیں کر رہا؟ آخر وفاق کے پاس آج تک پاکستان کے اندر اسلام آباد میں کوئی فورینزک لیب کیوں نہیں ہے؟ دیگر صوبوں میں کیوں نہیں ہے؟ کیا یہ اسی قسم کے جو کھانچے ہیں، اسی قسم کے جو کرپشن کے انہوں نے جو ہے وہ بازار گرم کر رکھے ہیں، ان کی پروٹیکشن کے لیے یہ جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی؟ پھر وہ آئی او جو ہے وہ نیچے پولیس میں بیٹھا ہوا ہو، چاہے وہ ایف آئی اے میں چلا جائے، چاہے وہ این سی سی آئی اے میں چلا جائے، اس کی جو فطرت ہے وہ اس ملک کے اندر نہیں بدلتی. وہ کسی نہ کسی طریقے سے دہاڑی لگانے میں یا تو ملوث ہے، یا پھر وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک ایسے جو ہے وہ ان کے کیسز ہیں. میں بھی پچھلے کچھ دنوں کیسز میں ملوث ہیں کہ لوگوں کی جو ہے وہ زندگیاں انہوں نے برباد کر دی ہیں اپنی غلط تفتیش کے ذریعے، یا تفتیش کے اندر مقتول سے بھی پیسے پکڑتے ہیں، قاتل سے بھی پیسے پکڑتے ہیں، بلاسفیمی والے سے بھی پکڑتے ہیں، جس نے الزام لگایا اس سے بھی پکڑتے ہیں، جو زمین کا تنازع ہوتا ہے اس سے بھی پکڑتے ہیں، جس کی زمین کھائی گئی ہوتی ہے اس سے بھی پکڑتے ہیں، قبضہ گروپ سے بھی پکڑتے ہیں. یہ ایک عجیب و غریب ادارہ ہے ملک کے اندر کرپشن ختم کرنے کے لیے جس کو بنایا گیا تھا. ملک کے اندر کرپشن کرنے والا جو ہے وہ سب سے طاقتور ادارہ بن گیا ہے. مجاہد صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں کہنا ان کیسز کی شفافیت کا اندازہ لگانے کے لیے آپ صرف ان آئی اے اوز کے بارے میں جان لیں جن آئی اوز نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا ہے، جن ڈپٹی ڈائریکٹرز نے کو انویسٹیگیٹ کیا ہے. ان میں 90% کرپشن کے الزامات کے تحت جیلوں میں ہیں یا ضمانتوں میں ہیں، یا وہ ریزائن کر چکے ہیں. سرفراز چودھری نام کا ایڈیشنل ڈائریکٹر تھا جس نے جو کہتا تھا کہ وکیلوں کو کہ اللہ کے واسطے یہ کیس نہ لڑنا، یہ تو بہت توہین کیا ان لوگوں نے. اس نے ڈکی بائی سے پتہ نہیں کتنے کروڑ لے لیا تھا، وہ ریزائن کر چکا ہے. یہ سارے جتنے بھی ان کے ایماندار قسم کے اور ایمانی جذبہ جن کا بہت ہائی تھا، جو ان کیسوں کو انویسٹیگیٹ کرتے رہے ہیں. ایک ادھر محسن آوان صاحب تھے پنڈی میں،
اسی طرح ایک شاہ صاحب تھے, یہ سرفراز چودھری تھا. یہ سارے جو ہیں یہ لوٹ مار کر کے اس کو, ادارے کو, اس کی ساکھ کو برباد کر چکے ہیں. اب یہ لوٹ مار کرنے والے لوگ اگر انہی کیسز کے آئیوز ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شفافیت کہاں رہی ہوگی, کہاں گئی ہوگی, اور کیا کچھ نہیں کمایا ہوگا انہوں نے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے سب کچھ کو, تاکہ پتہ چلے کہ کس نے کتنے کھانچے لگائے ہیں حرمت رسول کے نام پر. بالکل, حرمت رسول کے نام پر. سب سے تکلیف دہ بات ہی یہاں پر یہ ہے کہ مذہب کے نام پر, اس نبی کے نام پر جس کو ہم رحمت العالمین کہتے ہیں, ان کے نام پر ایسے ایسے جو ہے وہ کیسز بنا کے لوگوں کے لیے زندگیاں ان کی برباد کرنا. تو ہم تو یہ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ پھر ان کا گریبان جو ہیں وہ پکڑے جائیں گے روز حشر کے دن. ہم ان سے پیسوں کا کیا ہی مطالبہ کریں کہ واپس کر دو. اس سے بہت جو ہے وہ اب مزید ہمارے پاس ایونیوز کوئی نہیں رہ جاتے, کیونکہ جب یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور یہاں تو ایک جج صاحب کا بھی نام آیا ہے, لاہور ہائی کورٹ سے وہ جتنا تعلق تھا, تو کہاں کہاں تک جو ہے وہ انسان پکڑتا پھرے چوری کو بھی. فی الحال کے لیے مجاہد صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. علی وارثی کو فی الحال کے لیے نیا دور کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. آداب.